बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन है वो आपके उन रूहानी इलाज की तरफ आपको लेकर जाएगा जिनका कि शायद आपको यकीन ना आए। जितनी दफ़ा भी सोच लें वो लगता है कि शायद यकीन की बात ना हो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जो ज़माना था, इसमें उनके एक मुरीद थे जिनका नाम अमीर खुसरो था। बहुत सी चीज़ें जो है हज़रत अमीर खुसरो से वो मंसूब हैं जिनको कि शायद बहुत से मसालिक जो है वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन ख्वाजा साहब ने उनको अमीर खुसरो को बुलाया क्योंकि अमीर खुसरो उस वक्त दिल्ली के बादशाह के वज़ीर भी थे और कहा कि वज़ीर बादशाह ने कहा कि अमीर खुसरो जाके ख्वाजा साहब से कहो कि मेरे लिए दुआ करें ताकि हालात दिल्ली के माशी और सियासी दोनों ठीक हो जाएं। जब ख्वाजा साहब के पास गए तो ख्वाजा साहब ने अमीर खुसरो से कहा कि आप मुझसे दुआ ना कराइए, आप बू अली के पास जाइए, बू अली कलंदर के पास जाइए। उनके पास तशरीफ़ लेके गए तो बू अली कलंदर ने जो उनको मशवरा दिया दुआ का वो ये दिया कि बादशाह सलामत से कहिए कि वो सिर्फ दिल्ली का ख्याल ना रखें, वो ख्वाजा साहब का ख्याल रखें। ये जो बरक़ात और इनके असरात का तयन होता है, यकीन कीजिए कि आम अक्ल और बसीरत में आना ज़रा मुश्किल होता है। इंतहाई मोहतरम पीर उस्मान गनी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ हैं जनाब मियाँ ताहिर यकूब साहब जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाते हैं। मियाँ आप पीर साहब ज़रा दुनिया में बाहर घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए आपका लाहौर से वास्ता कम है, लेकिन लाहौर में होते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ जनाब मुल्तान को लुक आफ्टर करने के लिए शेख कैसर मुमताज़ साहब हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसकी मुख्तलिफ जगहों पे ब्रांचेज़ हैं और लोगों की खिदमत करें। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो मैं इस बेटी से करता हूँ। बेटा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपसे मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि खून मुंतकिल होता है और वो है सुंदस फाउंडेशन। आपने फरमाया था कि आपके बच्चों को वहाँ पे लाना पड़ता है क्योंकि आपकी कज़न मैरिज है शायद? जी जी। और आपके बच्चे को सिर्फ खून की बीमारी नहीं है, मुंतकिल नहीं करना पड़ता 15 दिन के बाद, बल्कि उसको हाइपेटाइटिस भी है और HIV भी है। ये इतना कॉम्प्लिकेशन सुनने के बाद यकीन करें कि ज़िंदगी में नाउमीदी जो थी उसने ओढ़नी की तरह बछोना जो था वो बिछा लिया था। आप कब मिली पीर साहब से? एक्चुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ इनके इश्यूज डेवलप होते रहते हैं, तो हेपेटाइटिस HIV ये चीज़ें हैं। एक दफ़ा इसको चेस्ट पेन बहुत सीवियर होगी। अच्छा। मतलब महीना 2 महीना हम लोगों ने इसका इलाज करवाया, फिर मैंने इसका ECG, इसका एक्सरे, इसका एको करवाया। उसमें भी डॉक्टर्स ने कहा इसका आयरन ओवरलोड नहीं है, जैसा कि नॉर्मली थैलेसीमियाज में आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया पीर साहब के बारे में, फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो आपका प्रोग्राम में भी ये आए हुए थे, तो वहाँ से फिर मैंने इनका एड्रेस नोट किया। फिर मैं गई और 2 दम के बाद चेस्ट पेन ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उससे पहले पीर साहब को नहीं जानती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इतना नहीं पता था। शायद सुना हो लेकिन इतना मैं जानती नहीं थी। पहले इससे पहले आपको इन चीज़ों पर यकीन था? यकीन तो उतना ही अभी भी अल्लाह पर जितना अब है, क्योंकि दुआ तो किसी की भी कबूल हो सकती है। आप देखिए। अच्छा, एक बात जो है ना बहसियत बाप के, ये मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए पूछना भी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी। पहले आपको उम्मीद थी कि बच्चे रिकवर करेंगे? मुझे यकीन था। हाय जीती रहो, यकीन था? जी जी बिल्कुल। आपको लगता है अल्लाह ने इस यकीन को कॉल किया? क्योंकि जब तक मैं खुद कोशिश करती रही हूँ इसके बाद मुझे लग रहा था एक स्टेप मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त बच्चों की कंडीशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस इनका बिल्कुल क्लियर है और HIV जो मेरे बेटे का, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ। 600 इसका वायरल लोड था, अब हाँ। इसका सिर्फ 21 है। और ये एक दिन पहले इन्होंने 600 से 21 है? जी जी। और इन्होंने जब दम किया था इन्होंने कहा था वेरी नेक्स्ट डे आप रिपोर्ट्स करवाइएगा, और वो वेरी नेक्स्ट डे ही मैंने करवाई थी रिपोर्ट्स। मैंने पीर साहब को भी दी थी। ये बच्चे इस वक्त मेडिकेशन पर भी हैं? जी जी, मेडिकेशंस भी हैं, लेकिन वो इतनी रेगुलर ले नहीं सकते क्योंकि मेडिसिन की बहुत ज़्यादा होती हैं, आयरन की। हाँ जी, 15-20 तो गोलियां ये रोज़ की। पहले ये बच्चा आपने फरमाया था, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, कि ये बच्चा 15 दिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाता है। जी। अब ये बच्चा कितने दिन के बाद जाता है? अभी ये महीने में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी 10 HB मेंटेन रही है, जो कभी भी नहीं रही। महीने पूरा महीना गुजार जो है वो HB जो है वो 10 पर रहा है, जो कि एक बड़ा नॉर्मल है। और बिल्कुल इनके लिए तो इतना नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी ले रहे हैं, बोन मैरो सप्रेशन भी चल रही है इनकी, तो इनका कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी 10 पर है। जी बिल्कुल। अब तो खैर जिस तरीके से अब है, रूटीन पे जा रहे हैं ब्लड, तो बीच में 1-2 महीने दोबारा से आए हैं। अब इस रेगुलर बाकी चीज़ें भी सेटल्ड हो रही हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये भी हो जाएगा।
اولاد کا غم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھنا, بڑا مشکل ہوتا ہے. جی یہ عید سے بڑی خوشی ہے, الحمدللہ. یہ عید سے بڑی خوشی ہے. جی بالکل ایسے ایک شفٹ آیا شخصیت کے اندر, ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ. بہت کافی سکون ملا ہے, اور پہلے یقین تو تھا لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا. پہلے یقین تھا, امید تھی, لیکن جی. ذرائع نہیں تھے. اب یقین اور امید کے ساتھ آپ ایک کے پاس راستہ مل گیا, راستہ بھی ہے. بالکل. واہ, لوگوں کو ریکمینڈ کرو گی؟ ضرور کروں گی, کیونکہ وہاں پر بھی میں نے کافی زیادہ دیکھے ہیں جو میں خود وٹنس ہوئی اس آپ چیز نے کی. کبھی پیر صاحب سے پوچھا نہیں کہ پیر صاحب یہ کیا ہے جو آپ کرتے ہیں جس سے کہ یہ ہوتا ہے؟ مجھے تو بس یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ آئل لگا رہے ہوتے ہیں اتنی گرمی میں, اگر وہاں دیکھیں کوئی اے سی وغیرہ ایسا ان کے روم میں کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے, اور ان کی زبان سے کچھ ایسا سخت الفاظ نہیں نکلتے, بالکل. یہ اس بچی کو دینا ذرا, اس بچی کو دینا. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ فاطمہ. فاطمہ, پاس کرو اس کو ذرا. جی. کیا پرابلم کیا تھا آپ کو بیٹا؟ مجھے لمفوما, ہاجکن لمفوما. اس میں کیا ہوتا ہے سمٹمز؟ یہ گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم کے اندر, اور یہ کینسرس ہے. ہاں جی. کتنا عرصہ؟ میری 4 سٹیج تھی. 4th سٹیج؟ ہاں جی, یعنی کہ 4th سٹیج, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے تجربے سے بتانا. ہاں جی. جو کینسر ہاسپٹل ہیں وہ 4th سٹیج کے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں پکڑتے, نہیں کرتے. ہاں جی. ٹھیک ہے. مجھے 1 سال سے تھی. پہلے ڈاکٹرز نے کہا یہ ٹی بی کی ہیں. اچھا. ٹی بی کا ٹریٹمنٹ کیا تو وہ پھر یہاں پہ ایک اور گلٹی بن گئی. اچھا. تو وہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بایوپسی کروائیں. بایوپسی کروائی تو وہ یہ کینسر کا آ گیا, اور یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں جی. پھر پیٹ اسکین ہوا تو انہوں نے کہا یہ لاسٹ اسٹیج ہے ان کی. پھر میں شوکت, ہاں جی, شوکت خانم گئی. انہوں نے یہ 4th سٹیج کا جب لفظ سنا تھا تو پھر کیا لگا تھا؟ کچھ نہیں. امید تھی؟ جی امید تھی. امید تھی جی. 4th سٹیج پہ؟ جی. کس سے امید تھی؟ اللہ سے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر کیا ہوا؟ دم کیا؟ پھر میں دم کروایا. فرق پڑتا رہا اس سے؟ ابھی کتنے دم کروا چکی ہو؟ میرے پورے ہو گئے, میری رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں. میری لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ جی رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں. فاطمہ, مجھے انہوں نے بہت امید دی تھی میاں صاحب رپورٹس نے. کلیئر ہیں؟ جی. اور ابھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ٹریٹمنٹ کے بیچ میں میری رپورٹس کلیئر ہو گئی تھی. تمہیں پتہ ہے کہ یہ ریورسیبل نہیں ہوتا؟ جی. میرے میاں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے گھر والے. میرے علاج تو ہو گیا, تمہیں لوگوں کا بھی پتہ چل گیا کہ ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے. جی. کمال بات ہے. اس بچی کو دینا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ سدرا لطیف. آپ کو ایشو کیا تھا؟ مجھے مینڈیبل سسٹ تھی. اچھا. دانت کے جو جبڑے کی ہڈی تھی وہ بڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ. مائک کے پاس کرنا. اچھا. 7-8 سال ہو گئے تھے. یہ کینسرس نہیں تھی؟ کینسرس نہیں تھی, نہ اس میں پین تھی نہ کچھ تھا. پھر پھر اسٹڈی کی وجہ سے میں نے نہیں چیک کروایا. پھر جب چیک کروایا تو بیوپسی بھی پتہ ہوئی. کیسے چلا کہ پیر صاحب کے پاس جانا ہے؟ عثمان غنی کون ہے, کہاں یہ میں نے رہتا ہے, آپ کا کہاں شو دم دیکھا کرتا تھا ہے؟ پچھلے سال, میری سسٹر نے دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا. پچھلے سال جو پروگرام کیا تھا وہ جی. دیکھا تھا؟ جی. پھر ان کو ڈھونڈا کیسے؟ پھر اسی ٹائم نمبر وغیرہ آ رہا تھا تو فوراً ڈھونڈ لیا تھا. تو پچھلے سال سے میں نے دم کروانا اسٹارٹ کر دیا, ورنہ تو میں نمبر تو ان کا چل ہی نہیں رہا تھا. میری سسٹر نے ڈھونڈ لیا تھا نیٹ کے اوپر سے. اچھا. جی. جب پہلی دفعہ گئی تم, عثمان غنی صاحب کو آپ نے دیکھا جی. تو کیا لگا کہ یہی شخص ہے جو کہ میری زندگی کو ٹھیک کر دے گا؟ اگر سچ بتاؤں تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ دم پہ, اور میرے پیرنٹس کو تھا, بالکل بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ دم سے آرام آ سکتا ہے. تجربے کی وجہ سے یا اپنے کسی ایمان کی وجہ سے کہ یہ دم نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مجھے زیادہ میڈیکل پہ بلیو تھا کہ میڈیکل والے ٹریٹمنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ دم اور پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو مجھے بالکل بھی نہیں تھا. تو پیرنٹس کی وجہ سے میں گئی تھی صرف مجبوری میں. جی. کہ چلو, اور پیرنٹس کرتے کہ یقین رکھ کے کرواؤ تو پھر آرام آئے گا. تو مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اچھا ذرا ٹھہرنا پیر صاحب, اگر یقین نہ ہو تو علاج ہو جاتا ہے؟ سر بیسیکلی جو کلام پاک کا فیض ہے وہ اس کے لیے یقین کا محتاج ہونا ضروری نہیں, اس کا اپنا فیض ہے. میرے پاس نان مسلم دم کرواتے ہیں تو میرے مالک کا کرم ہے کہ جب اپنی میڈیکل رپورٹ دیکھتے ہیں تو ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر میں یقین ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ سب یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا پیر صاحب یہ فرمائیے سب سے پہلے تو کہ یہ جو آپ دم کرتے ہیں یہ دم بڑا مختلف ہے جو کہ عام طور پہ کرتے ہیں. عام طور پہ جو دم کیا جاتا ہے وہ پھونک سے کیا جاتا ہے, ہاتھ رکھ پہ کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی مجھے ایک مجذوب کا دیا ہوا ایزن ہے. کب کی بات یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے. اچھا. اس وقت مجذوب ملا کہاں؟ مجھے شور کوٹ کینٹ میں ملے تھے جی. اچھا. اور مزے کی بات کہ میں گھر سے اس وقت 12-13 سال عمر تھی, بھاگ کے گیا تھا. تو بس یہ مجذوب کا ایک فیض ہے, اور
چند قرآنی آیات کا فیض ہے، اور میں نے اس فیض کو اپنے پاس محدود نہیں رکھا، اس کی ترسیل کی، لوگوں کو دیا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ اس وقت 1100 کے قریب میرے پوری دنیا کے اندر شاگرد موجود ہیں، اور جو میری شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ 25,000 کے قریب ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی ہے اس کے اندر نان مسلم، نان بلیور جب لوگ آتے ہیں اور اپنی میڈیکل رپورٹ کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یا ان کی بیماری کا وہ رزلٹ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے کس شوز میں تھے آج کس میں ہیں، تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں۔ اس میں سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ میرے پاس جو سکسیس ریٹ ہے جی وہ 40% ہے۔ 20% وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، 20% وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر جواب دے دیا، جیسے بچی ہے 4th سٹیج کے اوپر، تو اس کا وہ 10% وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر کو ایکسیس ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ٹھیک 10% ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے پاس خود نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں جو ہے اللہ خیر کرے گا۔ واہ، تو وہ جن کا اللہ پہ یقین ہے یا ویسے تو وہ لوگ ہیں 40%۔ مگر باقی لوگ چونکہ وہ ٹریٹمنٹ کو فرسٹ پرائرٹی دیتی، اور جو مجھے اعزاز ہے کہ میں دنیا کے ہاسپس کے اندر جا کے اور جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ان کے اندر جا کے اور ہارورڈ کے اندر جا کے میں نے قرآن تھراپی کو متعارف کروایا ہے کہ جہاں دوسرے طریقہ علاج ہے وہاں قرآنی آیات سے بھی طریقہ علاج ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کے رزلٹ ان کی جتنے وہ سوچ رہے تھے ان سے بہت زیادہ اوپر آئے۔ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں آپ گرم تیل منگواتے ہیں جی، اور تیل جو ہے وہ ابلتا ہوا، ہاں اس کے اندر اپنی ایڑی ڈی بیسیکلی تو ہاتھ ہے کس کا؟ یہ زیتون کا تیل، زیتون کا تیل ہے۔ بیسیکلی تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مریض کے متاثرہ حصے پہ لگا دیا جاتا تھا، یا اگر خواتین ہیں تو اس کے ہاتھ پہ لگا دیتے تھے، وہ اپنی متاثرہ حصے پہ لگا لیتی تھی۔ اگر خواتین شاگرد ہیں تو وہ خواتین کے متاثرہ حصے پہ، تو پھر چونکہ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایڑی کا ہے کہ ایڑی کے ساتھ ایڑی کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے، اگر ہاتھوں پہ لگانا ہو تو کھولتا نہیں ہوتا، نہیں وہ بھی کھولتا ہوا ہوتا ہے ہاتھوں پہ۔ یہی تو ایک جو اس میں جو افادیت ہے وہ کھولتے تیل کی ہے یا یہ کیا ہے؟ کھولتا تیل کیوں، ٹھنڈا تیل کیوں نہیں؟ ہاں یہ آپ کا سوال ہے، بہت اچھا ہے۔ چونکہ ایک اجازت جب مجھے دی گئی تھی، جب مجھے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ مجذوب کا، وہ مجذوب کسی وجہ سے تو معذور ہو چکا تھا، جب مجھے اس نے دم بتایا تو وہ یہ تھا کہ 7 پکوڑے بن رہے تھے کڑائی کے اندر، پکوڑے بن رہے تھے، وہ مجذوب تھا، تارک الدنیا آپ جس کو کہتے ہیں، تو اس نے کسی اور کو کہا، مجھے آج بھی یاد کسی اور کو کہا، مگر میں چونکہ ساتھ کھڑا ہوا تھا تو اس نے میں ایسے کر کے میرا ہاتھ پکڑا، لیٹا ہوا تھا، ایسے جب قریب تھے ہاتھ پکڑا، وہ پکوڑوں والی کڑاہی کے اندر جس میں پکوڑے بن رہے تھے اس نے ہاتھ ڈالا اور تیل ٹھنڈا تھا، پکوڑے بن رہے تھے، تیل ٹھنڈا تھا، اس نے کہا اٹھا کے میرے اوپر ڈال دے۔ اور جب میں کسی کو اپنا شاگرد بنا لیتا چھوٹی چھوٹی قرآن آیات کا، پھر تیل ٹھنڈا تھا اور پکوڑے تلے جا رہے تھے، تو وہ اس کے بعد تو بہت تیل کو کیا کیا پھر آپ نے؟ کچھ بھی، پھر اس کے بعد تو دم کا انہوں نے بتایا کہ یہ صورتیں پڑنی ہے، بس اس کو ٹھیک کیا۔ میری ان سے کوئی 10-15 منٹ کی ملاقات ہے، بس اس کے بعد میں کوشش بھی کافی دفعہ کی جا کے ان کی اجازت کر سکوں، نہیں شاید کوئی، بہرحال یہ میں تو ان کو آپ کی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی اس کے ساتھ؟ انہوں نے جو آپ کو بتایا وہ یہی بتایا کہ گرم تیل لینا ہے، اس کو ہاتھوں پہ لگانا ہے۔ ایڑی آپ نے شامل کی یا ایڑی انہوں نے بتایا؟ نہیں، ایڑی میں نہیں شامل کی، ایڑی آپ نے شامل کی۔ یہ اتنا گرم تیل جو ہے یہ ایڑی کو جلاتا نہیں ہے؟ جب آپ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جلنے کی، اس میں 2 پارٹ ہیں، کچھ قرآنی آیات کے الفاظ آپ کے لیے ہیں، اچھا، جو دم کر رہے اس کے لیے ہیں، اگر وہ اس میں تھوڑا سا بھی انبیلنسنگ ہو جاتا ہے، عموماً کب ہوتا ہے انبیلنسنگ؟ مطلب جب موبائل فون کی بیل بج جائے، آپ کی توجہ ختم ہو جائے، توجہ آپ کنسنٹریٹ ختم کر دیں، یا کوئی آپ کو کال کر لے کہ بھائی تو اس کی طرف، تو تب پھر جو سیکنڈ وارڈ ہیں اس کے وہ پیشنٹ کے لیے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کوئی آپ کو کال کر لے یا یہی پروسیس ہو جائے، ٹیلی فون کی بیل بج جائے یا کوئی آپ کو آواز کر لے تو وہ جل جاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کنسنٹریٹ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ پاؤں شامل کرنے کا خیال کہاں سے آیا کہ اس کو ایڑی کے ساتھ کیا جائے؟ بیسیکلی یہ ہاتھ کالے ہو جاتے تھے، آپ جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو پھر ایسے لگتا تھا کہ اس کے کوئی چیز پرابلم ہے، تو پھر ایسے۔ تو آپ جب پیشنٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، دم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے؟ خاموش ویسے ہوتی ہے،
مگر وہ اس جس وقت وہ تیل والا پروسیس ہو رہا ہے اس وقت خاموش کر اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے. وہ الفاظ ادا کرنے پڑتے, قرآن آیات پڑھنی پڑتی ہے. لوگوں نے کبھی آ کے اس پہ پوچھا کہ یہ طریقہ کار جو دم کا ہے یہ ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا, تو آپ نے یہ کیوں ایجاد کر لیا؟ کوئی نہیں پوچھتا کبھی. لوگ تو فیض کے لیے ہوتے ہیں, جب ان کو فیض مل رہا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ لوگوں. بہرحال میں نے تو چونکہ جو گورنر مکہ ہیں امیر مشل بن عبداللہ بن عبدالعزیز, ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کینسر کی وجہ سے. کینسر کی وجہ سے. تو وہ میرے پاس 5 مہینے لندن میں رہے, تو میرے مالک نے ان کو شفا دی, اللہ ان کو شفا دینے والا ہے. تو یہ تو کمال بات ہے, کمال بات ہے, کمال بات ہے. میاں صاحب آپ نے یہ کیوں سیکھا؟ میں نے نہیں آپ سیکھا, سیاسی آدمی میں ہیں. نے نہیں سیکھا. ہاں, مجھے اللہ نے چنا اور اس پہ بٹھا دیا. میرا کیسے؟ کوئی تعلق نہیں تھا. کیوں؟ میں تو پیر صاحب کے پاس کھڑا ہو کے تیل گرم کیا کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا. یہی میرا تیل گرم کر کے مریضوں کو لگوایا کرتا تھا. ایک دن مجھے نہیں پتا کیا ہوا, مجھے کہنے لگے میاں صاحب ادھر ہیں, تیل رکھو نیچے. میں نے رکھا تھا, یہ ہاتھ پکڑاؤ, یہ پڑھو, لگاؤ. میں نے لگا دیا. اس دوران پیر صاحب کے 2 دوست تھے جن کو جو پیچھے پڑے تھے ہمیں اجازت دیں, وہ بھاگے کہ تیل اتنا گرم دے کہ یہ اس میں ٹانگ کیسے لگائیں, اس میں ہم نے سڑنا ہے, کہتے ہیں ہم نے جلنا ہے اس میں. مجھے جب کہا تو میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا. میرے ذہن میں تھا جب حکم ہوا تو بس ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سارا ابے ہے, سسٹم جو ہے سارا ابے ہے, عاجزی ہے. جو کہا ہے جو کہہ دیا وہ مان لی, جس نے مان لی وہ مان لی. ہم نے اس کو لگا دیا. مجھے نہیں پتا کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے چنا اور ان کے دل میں کہا کہ اس کو اجازت دے دو, اور میں سمجھتا ہوں اچھا اس کے بعد میری سارا کچھ بدل گیا. میں پینٹنگ کرنے والا, الیکشن لڑنا, سیاست, گھوڑ سواری, رائڈنگ کرنا, اب یہ دم کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتا. دم کرتے ہیں. دم کرتا ہوں, جو اپنا بزنس صبح دیکھتا ہوں, اس کے بعد شام کو ڈیرے پہ بیٹھ جاتا ہوں. وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جب کوئی ایسی کال آ جائے کسی کی جب آپ کے پاس دقت ہو جانے کی, مثال کے طور پہ صبح کو 3 بجے بھی کال کر سکتا ہے کہ پیر صاحب دم کرانا ہے, تو انکار کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو عاجزی ہے اس کا اور کوئی جوڑ نہیں ہے. یہی حکم اللہ کی طرف اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, لیکن یہ عاجزی ہو تو اس میں برکت ضرور پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب کس چیز کے پیشنٹ تھے آپ؟ لیور. یہ پاس کیجیے گا ذرا. لیور میں کیا تھا؟ کینسر. جی سٹیج 4 کینسر. سٹیج 4 کینسر. جی. اور کتنا عرصہ رہا یہ؟ مجھے 6 ماہ پہلے پتہ چلا. آج سے 6 ماہ پہلے؟ 6 ماہ پہلے انہوں نے تو جواب دے دیا نا بھی 3 ماہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں. کسی نے کیمو تھراپی بھی نہیں آپ کو سجیسٹ؟ نہیں, ان کو وہ سٹیج گزر چکی ہے. گزر چکی تھی. جی. ٹرانسپلانٹ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, کیمو بھی نہیں. ٹھیک. بس آپ یہ ٹیبلٹ دی مجھے, یہ کھائیں اور پین کلر دیا. جی وہی بس. کیا سوچا اس وقت کہ وصیت کر جاؤں؟ بس میں رستے میں جا رہا تھا, میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر نوید گجر. اچھا. ان کی کال آ گئی. ان کا گجر ہے اور ڈاکٹر ہے, ویسے آپ کو یہ شاباش ہے. اچھا. انہوں نے فون کیا بھی کیسی طبیعت ہے, ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا یار پریشان نہیں ہونا, آپ آ جائیں. تو صبح پھر وہ میرے پاس آئے, انہوں نے پیر صاحب کو بتایا. قدرتی پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان کے بیٹوں کی شادی تھی. 2-3 دن میں ٹائم مل گیا. تو کیا کیا انہوں نے بتایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کینسر کی وجہ آیا تھا؟ ہاں جی آ گیا تھا اسی وقت. 4th سٹیج جو میری رپورٹس تھی, جو میں نے رپورٹس کرائی تھی نا 1.5 لاکھ میں, وہ پیر صاحب نے جاتے ہی بتا دیا سیم وہی. مجھے آدھا میں ٹھیک ہو گیا تھا اسی وقت کہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ امید نے ٹھیک کیا یا دم نے ٹھیک کیا؟ امید بھی, دم بھی, اور میری والدہ کی دعا بھی. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. جب نجم الدین صاحب نے کہا تھا نا بھی آپ 3-4 ماہ رہیں گے, میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا. میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا میری والدہ زندہ ہے ابھی. اچھا ان کو دیجیے کہ کوئی نام نہ کسی کا لیجیے گا, ڈاکٹر صاحب کسی کا نام نہ لیجیے گا. ان کی ماشاءاللہ جی جو رپورٹس ہیں, ابھی میڈیکل رپورٹس اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب دکھا دیں گے آپ. تو ابھی ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ 100% کلیئر. اور ان کے ڈاکٹر نے مجھے لندن فون کیا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا. ان کا ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. وہ کہتے پیر صاحب جب آپ یہاں آئیں تو میں صرف آپ کو ملنا چاہتا ہوں اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے. کہتا ہے ملنا چاہتا ہوں, اس کو کہنا چاہیے تھا مجھے سکھائیں, میں کلینک پہ بیٹھوں پریکٹس کروں. میرے ساتھ 3 دن پہلے ہوا, میں ایک ڈاکٹر پہ گیا, کسی بیگم کا چھوٹا سا چوزا گیا ہوا. ڈاکٹر صاحب کہ میاں صاحب صحیح بتانا ہے دم میں کرتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں, سر درد کا ہی بتا دیں.
میں نے کہا اب یہ پڑھ کے سر درد دم کریں اور 15 منٹ بس فیڈ بیک لینا آپ نے. اور لگانی ایڑی ہے, گرم تیل لگانا ہے. اس کو ایڑی والا نہیں کہ اس کو سر یہ پڑھ کے دم کر دو بس. ٹھیک. تو مجھے کل فون کر کہتے ہیں میاں صاحب میں نے آج تک جتنی دوائیاں دی ہیں بندے کا سر درد 5 گھنٹے بعد ٹھیک ہوتا تھا, اب 10 منٹ بعد انہوں نے کہا بتانا ہے مجھے, کہتا ہے سر درد ٹھیک. اچھا, بیوی کا مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے اگر بندہ یہ دم کرے؟ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دم آپ نے مجھے دے کر جانا ہے یہاں پہ. ابھی آپ کو جاتے میں بتا کمال ہے, میں نے جاتے ہی دم کرنا ہے اسے. اچھا, دم کرنا کیا سر پہ لگانا ہے یا زبان پہ؟ نہیں, آپ نے صرف زبانی پڑھنا ہے. راوت صاحب کو دیجیے گا. حضرت آپ کو پرابلم تھا؟ ہاں جی, یہ میرے انور ڈوگر صاحب میرے دوست ہیں. اچھا. تو ان کی طرف سے تو ہم بڑے ڈسارٹ ہوئے تھے جب لاہور سے میں ان کے ساتھ ہی تھا. ٹھیک. لیکن الحمدللہ اللہ جس کو زندگی دینا چاہتا ہے رستہ بھی دکھا دیتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر عثمان صاحب کے پاس چلیں. تو میں اس دن نہیں جا سکتا ساتھ, لیکن واپسی پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے اتنی امید دلائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ اسٹامپ پیپر لے آئیں اور ریکارڈ کر لیں کہ آپ اس مرض سے انشاءاللہ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیا بات ہے. ان کو دیجیے گا, یہ کمزور سے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ جی رضوان, میں گجرانوالہ سے ہوں. ماشاءاللہ, آپ گجرانوالہ کے بالکل نہیں لگتے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی سر, ابھی نہیں لگتا. آپ لگتے ہیں یہاں پہ فیصل ٹاؤن کے ڈیفینس میں رہنے والے. جی جی. گجرانوالہ والی کوئی بات نہیں. کیا مسئلہ تھا؟ مجھے سر پہلے تو یہ لمفوما کا ہی بتا رہے تھے. شفا وغیرہ سارا یہ کرتا رہا ہوں میں. بایوپسی وغیرہ بھی میری 2-3 دفعہ ہوئی ہے. اچھا. تو لاسٹ پہ انہوں نے کہا 4th اسٹیج پہ ہو آپ. انہوں نے مجھے پہلے تو ڈسارٹ ہی کر دیا. تو ادھر سے میں چلا گیا پھر واپس گھر. تو وہ پھر 1-2 ذرائع سے پھر پیر صاحب کا پتہ چلا. تو ان سے کراؤ گے؟ جی ابھی کروایا ہے, ایک دم ہوا ہے. جی میاں صاحب سے ادھر 1 دفعہ ہو گیا. اچھا. تو مجھے تو 1 دفعہ میں وہ اس میں تھوڑا امپروومنٹ نظر آئی ہے. کیا امپروومنٹ نظر آئی؟ میں پہلے کھا نہیں سکتا تھا. ہاں. یہ میرا جو کھانے والا پائپ ہے یہ بالکل پنچ ہو گیا ہوا. آپ ابھی کسی علاج میں ہو؟ نہیں, ابھی میں کوئی کیمو وغیرہ نہیں کروا رہا. پیر صاحب نے کہا کروانی ہے کہ نہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کیمو ابھی نہیں کروائیں گے. کیمو کروانی نہیں ہے؟ نہیں کروانی. کتنا عرصہ؟ یہ تو انہوں نے تو مجھے 22 عرصہ کیمو نہ کروایا. نہیں کہ وہ نہیں کروانی نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر آپ سے میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کا 500 روپے چوری ہو جائے اور ایک وکیل کہے کہ میں 5000 روپیہ لوں گا اس 500 کو ریکور کرنے کے لیے, تو کوئی بندہ بھی وہ 5000 دینے کا قبول نہیں کرے گا, وہ کہے گا 500 ہی ٹھیک ہے. تو جب آپ کیمو لیتے ہیں تو کیمو ٹارگیٹڈ نہیں ہے کہ اس جا کے پن پوائنٹ کو ڈیمیج کرے. وہ آپ کی ہول باڈی ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے. تو آپ کی پوری باڈی کو ایک دفعہ آپ کو کینسر کا رزلٹ مل جاتا ہے کہ آپ کا کینسر کلین آ گیا. جب آپ کا کینسر کلین آ گیا ہے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں, مگر اس نے آپ کے 5 لاکھ دوست مار دیے, کیمو نے 10 دشمن مار دیے. 1 سال کا ٹائم گزرتا ہے, 6 مہینے گزرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک جگہ تھا, آگے لیور میں تھا, اب لنگز میں, برین میں, فلاں جگہ پہ, اب دوبارہ آ گیا. غنی صاحب اگر رات کو کوئی تکلیف دے 2, 2:30, 3 بجے, کیا میں بڑی دور سے آیا ہوں ابھی کریں دم کا؟ جی بیسیکلی لوگ کال تو کرتے ہیں, لوگ بیسیکلی تنگ کرتے ہیں کال کر کے. جی یس, آپ کی بات, میں یہ الفاظ چناؤ کر رہا تھا, تو یہ تنگ کرتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی جو ٹائم رکھا گیا, میرے شاگرد بنانے کا صرف ایک ہے کہ اس بندے سے حلف قرآن لینا ہوتا ہے کہ یار تم نے کسی سے لینا کچھ نہیں. یہ بھی انہوں نے کہا تھا جن سے آپ نے سیکھا. جی اچھا, لینا کچھ نہیں. ہاں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کسی کو دم سے جواب نہیں دینا. اب جیسا کہ میاں صاحب نے انکار نہیں کرنا. میاں صاحب نے 2 دن رکھے ہوئے ہیں, اور 2 دن میں بھی کوئی 6 سے 7 گھنٹے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اب لوگ اس دور اگر کوئی مجبور ہے, بہت مجبور ہے, تو میں میاں صاحب کو خود کہتا ہوں, یا میاں صاحب مجھے بتائے بغیر اس کے گھر جا کے دم کر دیتے ہیں, یا میرے شاگرد جو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے گھر جا کے دم کر, چونکہ ایک پین, ایک تکلیف سے یہ گزر چکے ہیں. اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے؟ پیشنٹ کی طرف سے کیا پرابلم آتا ہے؟ پیشنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پرابلم تو نہیں آیا کبھی بھی کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی پرابلم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ٹھیک نہ ہوا تو آ کے کہتا ہو کہ جناب آپ نے میرا وقت ضائع کیا؟ نہیں, ایسا نہیں. بیسیکلی وہ پہلے لوٹے پوٹے آتے ہیں, ناامید آتے ہیں. ہاں, جو مجھے آتی ہے پریشانی کی اس کو میں بتاتا ہوں. یہاں میں اب کیمرے کے سامنے نام نہیں لے سکتا. بہت ایسے دوست, ان کو بہت سارا کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا,
اور وہ انہوں نے کیا اور پھر وہ پھر برکت نہیں رہتی, نہیں نقصان میں چلے گئے. ٹھیک. اچھا یہ پیشنٹ کینسر کے ان کو ظاہر ہے یہ بڑی 4th سٹیج پر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ 100% انشاءاللہ. میں ان کے ابھی جناب کے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو 2-3 ہفتے میں اپنے آپ کو بیٹر کر جانا چاہیے. ہم نے کینسر کو دوست بنانا ہے بیسیکلی. ہم نے کینسر سمجھ آنے والی بات ہے, 100% ریکور کر جائیں گے 100%. ہم نے آپ کو 2 مہینے بعد پھر بلا لینا. آپ 2 مہینے بہت دور ہے, 1 مہینہ کر لیں. 1 مہینے کے بعد اس کا الحمدللہ سوچ سے زیادہ بیٹر رزلٹ آئے گا. 4 days میری جو ڈائٹ ہے وہ اچھی ہو گئی ہے ایک دم کے بعد. تو پہلے تو میں بالکل لیکوڈ پہ تھا, ابھی میں کچھ کھانا شانا لے رہا ہوں, کچھ ہارڈ. تو پیر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کھانا کم کرو یا کوالٹی ڈائٹ؟ وہ تو کہتے ہیں کھائے جو ملتا ہے. اور نہیں سیاست میں نہیں جانا تم نے حلال کھانا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جو ملتا نہیں, احتیاط کے ساتھ, اپنا کسی کا نہیں کھانا. اس میں سر یہی ہے کہ پروٹینز جو ہیں اینیمل پروٹینز ان سے تھوڑا پرہیز کی جائے. اینیمل پروٹین سے پرہیز کرنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جو چیز ملتی ہے جو سر ہم آپ دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں. اگر جب میں فرسٹ ٹائم فاکس کینسر ریسرچ سینٹر ہے فیلڈلفیا کے اندر, انہوں نے کینیبس کے ساتھ کینسر کو ٹریٹ کیا, تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہ جو چیز آپ کر رہی ہے میری گاؤں کا جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, نائی کرتا ہے, مراسی کرتا ہے. بتا دیجیے گا ذرا یہ طریقہ. اچھا کہ وہ یہ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا ہے, یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھنگ ہے. بھنگ کے ساتھ علاج کر رہے ہیں. اچھا بھنگ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کا اچھا یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ بھنگ پینی ہے. نہیں پینی نہیں, یہ علاج کے لیے آئل میں اس کو آئل نکال کے جسٹ 1 رائس کے برابر. ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کا سٹریس لیول نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک. اس کا جو اس کے پاس پریشر ہے وہ کم نیچے ہو جاتا ہے, اور اس کا ڈائٹنگ سسٹم وہ ویری گڈ ہو جاتا ہے. تو بھنگ پینے سے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بھوک زیادہ لگتی ہے. ہاں آپ کی یہ بات, میں یہی بات تو ان کو کہی, مگر اس بات پہ میں ان کو لے کے گیا اور میں نے بتایا کہ میرے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کر رہے ہو جو چیزیں بیسیکلی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مریض ہے وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکا تھا. اب مریض کے پاس جائے اور جا کے مریض کو یہ کہیں کہ تو میرے لیے دعا کر, ہے مریض تو میرے لیے دعا کر, تو اللہ کا دوست بن گیا, تو اللہ کے قریب چلا گیا, دوست بن گیا. مگر ہمارے جا کے جب عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس کو مرنے والے کی مثالیں دے کے آتے ہیں کہ اچھا فلاں کو تھا اس نے یہ علاج کروایا, فلاں کو تھا یہ علاج کروایا, اور وہ بیچارہ مر گیا. تو مریض کا امیون پاور ہو. بڑی اچھی بات کی. اس وقت سائنس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایجاد ہے جو کہ ایکسپیریمنٹل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کینسر کو فریز کر دیں جسم کے اندر. لیکن یہ ساری جو بیماری ہے یہ بنیادی طور پہ ان سیلز کی وجہ سے ہے جو کہ آپ کا ذہن کا حکم ماننے سے باغی ہو جاتے ہیں اور وہ ہر طرح سے بھرپور انداز سے آپ کے اپنے جسم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. حضور جب آپ کرتے ہیں علاج ملتان میں کرتے تو ملتان میں زیادہ پیشنٹ خواتین ہیں یا مرد ہیں؟ خواتین بھی ہیں جینٹس بھی ہیں. زیادہ کون ہے؟ خواتین زیادہ پیشنٹ ہے. کس طرح کی بیماری کی زیادہ پیشنٹس ہیں؟ کینسر کی زیادہ ہے جی. اس ملک میں اتنا کینسر ہے؟ بہت کینسر ہے, بچے بہت زیادہ ہیں. اور بچے بھی؟ بچے میری مسز کرتی ہے لیڈیز کو نا جی. یہ اسی طرح ایڈی کے ساتھ؟ ایڈی کے ساتھ. اگر آپ تیل دے دیں کسی کو تو کہیں کہ آپ خود لگا لیں, وہ زیادہ اثردار ہے یا خود لگانا زیادہ اثردار؟ وہ جو 1 ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں نا, ہر سنڈے کے سنڈے ہوتا ہے نا جی, تو وہ جو تیل دم کر کے دیتے ہیں وہ بھی ہلکا کوسا کر کے وہ پورا ہفتہ گھر مالش کرتے ہیں. ہاں جی, اسی جگہ پہ جہاں پہ بیماری ہے. اچھا یہ فرمائیے حضور, ذہنی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی بیسیکلی تو یہ کینسر کا دم ہے. بیسیکلی یہ کینسر کا دم ہے. ہاں جی. تو باقی پڑھائی ہے جی جتنی کی جائے. اچھا کبھی اس بات کو آپ نے سوچا کہ یہ دم جو ہے یہ ہم پبلک کر دیں اور سب کو دے دیں, سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور کریں؟ پیر صاحب کی اجازت نہیں ہے جی, جو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں پہلے بتا دوں کہ شیخ صاحب میرے پاس آج سے مجھے شک 4 سال یا 5 سال پہلے 2014 میں ان کو لے کے آیا گیا, تو ویل چیئر پہ تھے. ان کو لنگز کینسر سٹیج 4 تھا. ڈاکٹر نے 2-3 مہینے کا ٹائم دیا تھا ان کو, جو ضروری کام ہے کر لیں. ہاں بس خیر شوکت خان ہم سے جواب دے دیا, نام نہ ہسپتال کا لیں پھر بڑی پکڑ ہوتی ہے. تو وہ ان کو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو میرے پاس آئے. میرے ایک دوست ہیں
جو کہ DPO ہیں امیر تیمور خان صاحب, وہ ان کو لے کے آئے. میں نے انہیں کہا کہ جی آپ پولیس کے سینئر افسر ہیں, اگر اس بندے کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا قاتل میں ہوں, آپ نے اس کو صرف کھانا کھلانا ہے اور دم کروانا ہے. تو ان کا تھا کہ مجھ سے تو ایک نوالا کیا کہ اس کی سمیل بھی میں برداشت نہیں کر سکتا, میں نے کہا زبردستی ہے. تو پھر یہ روزانہ, بلکہ روزانہ کیا ان کی روٹین یہ تھی کہ اپنی کار جیپ میں انہوں نے تکیہ رکھا ہوا ہوتا تھا. ان کو پتہ چل گیا کہ جی میں باولپور پہنچ گیا, یہ باولپور پہنچ گیا, ان کو پتہ, ہاں ان کو روز, ان کا کوئی کام نہیں تھا. اور 1 یا 1.5 یا 2 مہینے بعد ان کے جو سکینز آئے, 1 مہینے کے بعد جو ان کے سکینز آئے, وہ اللہ کا شکر ہے. اور مجھے ایک دن یہ جو خوشی کی بات ہے, جو میرے لیے بہت خوشی, ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا ہے, تو جو خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھی دم بتاؤں. تو رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, رش اتنا زیادہ ملتان میں ان کے پاس ہو جاتا, 2-3 ہزار کے قریب بندے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں میاں بیوی سے برداشت نہیں ہوتا, تو کیا ایسا ہے کہ میں بیٹی کو بھی دم, جی ضرور. اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی, بیوی کو تو دی, بیٹی کو بھی دی, بیٹے کو بھی دی. اب یہ چاروں دم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ملتان کے بہت بڑے بزنس مینوں میں ان کے بھائی کا ماشاءاللہ شو روم ہے. تو اب ان کے مریدین ہوں گے سارے ملتان کے اندر. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آ کے پوچھیں گے پیر صاحب عثمان سے کہ جناب اگر یہ ممکن ہو تو کیا یہ چیز پبلکلی ڈکلیئر کی جا سکتی ہے اور سب فیض یاب ہوں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے زیادہ اچھی اور خوبصورت بات جو ہے وہ یہ کہ جو عاجزی ہے مریدین کی, وہ کمال ہے. شیخ صاحب نے تکیہ رکھا گاڑی میں اور پہنچ گئے کہ مرشد کہاں ہے, میں وہاں جاؤں اور دم کراؤں. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یوسف. یوسف, آپ کہاں سے ہیں, کس شہر سے ہیں؟ میں ایکچولی سندھ کا رہنے والا ہوں, ڈھرکی کا. اچھا. ویسے آج کل لاہور میں اسٹے ہے میرا یہاں پہ جاب کے سلسلے میں. اچھا, یہ فرمائیے کہ کیا ایشو کیا تھا اور پیر صاحب کو کب ملے؟ مجھے آج سے 10 سال پہلے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا. اچھا. میں نے 6 مہینے کی ویکسینیشن کرائی, ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک نہیں ہوئے؟ ٹھیک نہیں ہوا. پھر اس کے بعد پورے 27 انجیکشنز کا وہ کروایا. ہاں جی ہاں جی, بہت مطلب اس میں دیکھیں طبیعت کیسے خراب ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, ویکنیس ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا جی دوبارہ لگوائیں. پھر میں نے لگوائے, پھر ٹھیک نہیں ہوا. پھر 1 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ میں نے لگوائے, لیکن ٹھیک نہیں ہوا. تیسری دفعہ. اس کے بعد میری حالت ایسی ہوگی, میں بالکل بیڈ پہ چلا گیا, ویکنیس ہو گئی, کافی زیادہ بیمار ہو گیا. پھر اس میں جب میں نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا تو انہوں نے جی آپ کا نا ٹرانسپلانٹ ہوگا, لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوگا. تو الحمدللہ آپ کے پروگرام کے توسل سے مارچ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, کتب آنلائن پہ لائیو پروگرام تھا پیر صاحب کا اور میاں صاحب کا. تو اس میں جب میں نے دیکھا, اس کے بعد پھر نیٹ پہ سرچ وغیرہ کیا, ان کے ایڈریس وغیرہ, نمبر وغیرہ. آپ کو یقین آیا تھا پروگرام دیکھ کے؟ بالکل یقین آیا تھا. اس میں قرآن تھراپی ہے نا, مطلب میں نے جو سنا تھا کہ قرآن سے علاج کرتے ہیں, تو اس میں قرآن پہ یقین ہے, سب کا یقین, الحمدللہ یقین ہے, سب کا یقین ہے. ٹھیک. تو میاں طاہر جاوید صاحب لاہور میں دم کرتے ہیں, ان سے دم کروایا میں نے. تو الحمدللہ میں کھا پی بھی رہا ہوں, آپ کے سامنے ماشاءاللہ فریش بھی بیٹھا ہوں. لیٹس جو میرے 70,000 60,000 پہ ہوتے تھے, نیچے جا رہے تھے, اب 1,26,000 پہ چلے گئے. وائٹ سیلس میرے بڑھ گئے. بلڈ میرا جو ہے 14.8 ہے اس وقت, 14.8 HB ہے اس وقت میرا. مطلب کہ کہاں میری وہ ویکنیس اور کہاں میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ فریش بیٹھا ہوں, یہاں پہ کھا پی بھی رہا ہوں. جو سارے جو ڈینگی کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی ایسا پیشنٹ جن کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں, یہ دم کرائیں تو پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور میں نے کافی لوگوں کو کیا ہے, پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ خبر آپ نے ہماری حکومت تک کیوں نہیں پہنچائی کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دم سے؟ تو جو کام ہے وہ کہاں کرے گا. اچھا, یہ ایک مافیا ہے, کبھی مافیا ہے, یہ ایک مافیا. میں ایک نام نہیں لیتا, میری ایک مہربان, بہت مہربان دوست ہے, انہوں نے ہیپاٹائٹس کی میڈیسن بنائی جو کہ 1300 روپے کے, جو یہ انجیکشن انہوں نے لگوائے وہ 1300 روپے کے کر دیے, اور حکومت وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں ایک اور ڈاکٹر صاحب کی جو کہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے جب دوائی بنائی تو ان کی لیبارٹری کو تالا لگا دیا. نہیں, وہ تو اس میں کیا ہنگامے کی بات ہے. 100 مقدمے لاہور نے نہیں صحیح ہونا پیر صاحب, بس میں آپ کو نہیں صحیح ہوتے, اب کمال بات کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا پیر صاحب کہ میں اس بات کو مختلف جتنے بھی مثال کے طور پہ بہت سے خیراتی ہسپتال ہوتے ہیں, چیریٹیز پہ چلتے ہیں, میں ان لوگوں سے کہوں کہ آپ مجھے بھی یہاں پہ ایک اپرچونٹی دیں, میرے لوگوں کو دیں, شاگردوں کو دیں. نہیں دیتے. میں نے ایک مزے کی بات, سوری میں پہلے معذرت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبان سے, دنیا کے اندر جا کے میں نے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور انسان ہیں. پاکستان کے اندر دیکھا ہے میں نے, وہ ڈاکٹر ہے اور مسلمان ہے, انسان نہیں ہے. اچھا, میرے پاس نا ایک لفظ نہیں ہے میں اس پہ کہوں, میں کیا کہوں اس پہ. کیا نام آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ندیم بٹ نام ہے میرا. بٹ صاحب کہاں سے ہیں؟ میں بدامی باغ سے ہوں.
آپ کو کیا ایشو تھا؟ سر میری بیک بون پہ نا تیسرے مہرے میں درد تھا بہت اوپر سے تیسرا یا نیچے سے تیسرا؟ نیچے سے تیسرا، نیچے سے تیسرا، ٹھیک. تو یہ الٹی ٹانگ میں پاؤں تک جاتی تھی درد، بہت شدید شیٹکا تھا آپ کو؟ ہاں جی شیٹکا تھا. ٹھیک. تو میں نے نا کئی جگہوں سے علاج کروایا لیکن میں آرام نہیں آیا مجھے. تو یہ بھائی مجھے لے کے آئے تھے، میں نے پہلے دن دم کروایا ہے، 1 بجے تک بیٹھا رہا ہوں، یہ بھائی نے مجھے دم کروایا ہے. میرا یقین اٹھ گیا تھا. رش تو نہیں تھا عثمان غنی کے پاس؟ رش ہے تھا، بہت زیادہ رش تھا. کمال ہے، پھر بھی بیٹھے. 1 بجے میری باری آئی. او شاباش. اچھا یہ بھائی نے مجھے دم کروایا تھا، 1 بجے میری باری آئی. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شیٹکا تمہاری چلے گئی بٹ صاحب؟ بالکل. اب تم کیا کرو گے لوگوں کے لیے؟ جی میں تو یہ پیغام دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کو سلامت رکھے، انہوں کے ایسے انہوں کا سائل چلتا رہے. تو پیر صاحب نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وزن بھی کم کرنا ہے؟ جی کہا ہے. تو آپ نے مانی بات؟ نہیں میں نے نہیں مانی. بہت اچھی بات کی ہے. حضور یہ جو دم ہے یہ لوگوں کو عام طور پہ فیض کے طور پہ کیا بتایا جا سکتا ہے پبلکلی؟ نہیں، بیسیکلی بتایا جو میرے اگر 100 میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو ان مولک امراض سے ٹھیک ہوئے ہیں. بیسیکلی ان کو پتہ ہوتا ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ سر درد کوئی بیماری ہے تو وہ کہے گا اچھا یار سر درد ہوتا ہے، مگر جو سر درد کو فیس کر رہا ہے وہ اس کو، یا اس کے پیشنٹ خود ہے جو ٹھیک ہوئے ہیں، یا ان کو کوئی بہن بھائی ہے، ان لوگوں کو میں اس میں یہ بھی بات کیا ٹھیک ہے کہنی کہ دم اس کو سیکھنا چاہیے جو اس بات پہ بھی یقین کرنے کے علاوہ اس پہ عاجز بھی ہو اور وہ کرے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہی حلف تو اسی چیز کا ہے حضور. اس میں نارملی جن کو زیادہ تر جن لوگوں کو دی یہ وہ ہیں جو اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. جو لوگ اس پروسیس سے گزر جاتا ہے نا جی، بیماری تو بندے کو توڑ دیتی ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے بیماری ہوتی کیا ہے، اور اس کو پھر ظاہر ہے اس راستے سے تکلیف سے گزرا ہے جی، اس کو تکلیف کا اندازہ بھی ہوتا ہے. وہ بالکل صحیح. وہ کہ میں ان لوگوں میں سے جن کو پرابلم نہیں تھا اور پیر صاحب نے شفقت فرمائی، نارملی ہمارے زیادہ تر جو شاگرد ہیں سارے وہ پیشنٹ تھے، وہ ریکور ہوئے، ان کو پھر اجازت. زیادہ سیکھنے کے لیے کون ضد کرتا ہے؟ خواتین، مرد، بچے، جوان؟ نہیں، مرد لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ ہمیں سکھائیں. مطلب میں پیر صاحب کو ہر دفعہ ملتا ہوں کہتا ہوں میں سکھاؤ. دیکھیں جی بہت سارے ایسے وہ لوگ آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہوا میں ان سے ملا ہوں میں نے نہ کہا ہو. نارملی میرے پاس تو ایک بڑا ایکسپیرینس رہا. کئی ایسے وہ آئے جو عامل ہیں، وہ جی مجھے اجازت دیتے ہیں، میں انہیں بکا دیتا ہوں. ان مولوی کو نہیں دیتے جو اس کو بعد. اچھا میں تو اس پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک کرتے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ٹیپیکل پیر اور مولوی جو ہے نا دونوں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی ان سے تھوڑا سا اجتناب کر کے میں جب شیخ صاحب کو آپ کی بات میں بڑی گہرائی ہے، لیکن اس بات کو آگے لے جانا جو ہے نا وہ میرے لیے ناممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بڑی احتیاط اس لیے کرتے ہیں جس کے اس کے ایک لفظ جملے کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہوئے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں. فیض اپنی اولاد کو دیں گے آگے بیچ؟ میری اولاد بچے بھی میرے شاگرد، میرے والد صاحب بھی میرے شاگرد ہیں. اور شاباش ہے، وہ بھی کرتے ہیں. زیادہ پیشنٹ آپ کے بیگم کرتی ہیں آپ کی؟ جی بیگم کرتی ہے. اور کمال بات ہے. یہ بتائیے کہ انگلینڈ میں زیادہ پیشنٹس ہیں یا پاکستان؟ مزے کی بات، میری ایک نہیں میری چاروں بیگ میں دم کرتی ہے. یہ ذرا سر پہ ہاتھ رکھیں، کمال بات ہے. یہ دم آپ نے نا یہ والا کر کے جانا ہے، وہ سکھانا ہے، یہ کر کے جانا ہے. تو وہ چاروں راضی ہیں؟ ہاں چاروں راضی ہیں اور چاروں ہی دم کرتی. جینون پیر ہے خدا کی قسم، یہ کمال بات ہے. چاروں بیگ میں یہ کام کرتی ہے. واہ 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 واہ. پیر صاحب یہ حوصلہ کس نے دیا؟ اسی بزرگ نے یا بس؟ نہیں، یہ دیکھیں جی بہت ساری آپ برائیوں سے بچ سکتے ہیں. کیا بات؟ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور اگر آپ اس چیز پہ استحقاق رکھ سکتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. بہت کمال بات ہے. یہ جو دم سیکھنے کی چیز ہے یہ زیادہ افیکٹو آدمی کر سکتا ہے یا عورت کر سکتی ہے یا برابر ہے؟ نہیں، دونوں برابر. قرآن پاک وہی رہتا ہے، آیات وہی ہیں. خواتین بھی ایڑی ڈبو کے کرتی ہیں اسی طرح، ڈرتی نہیں ہے ان کی. جب آپ کو مجھے اتنا گرم لگے گا جتنا گرم یہ صوفہ ہے، صوفے پہ ہاتھ رکھا اور گرم تیل بس. اچھا میں بالکل نہ کہتا تیل ابلتا ہے، اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا. میں نے ابلتے ہوئے تیل کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ ابل رہا ہوتا ہے تیل، اس میں شروع کی آواز آ رہی ہوتی ہے باقاعدہ. میں بتا رہا ہوں کہ شیخ صاحب کا میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا، مجھے فون کیا. اچھا اگر آپ سے اجازت کے بغیر کوئی آگے دے دے؟ ہاں تو دیتے ہیں نا، یہ لازمی نہیں، مگر ان کی محبت ہے. مجھے یہ اپنے، میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ یہ عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے میں نے ان کو کال کی یا کوئی بات کہی انہوں نے انکار کی گنجائش ہوئی. ایسے نہیں ہو سکتے.
اور بلکہ کافی دفعہ یہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مالک رب ہے, یہاں جو کچھ بھی ہے وہ صرف آپ ہے, میں تو کب کا چلا گیا. وہ سٹیج اگر لنگ کینسر سے باہر نکلے ہیں تو جناب معاملہ معجزے سے, آپ اس کو معجزہ کہیں گے؟ نہیں, معجزہ تو کیا بات ہے, ان کی ذات ہے. ٹھیک, میں تو ان کے ایک الفاظات جو انہوں نے دیے ہیں, بیسیکلی انہوں نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, وہ جب بھی آئے اور انہوں نے بتایا, ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر, کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نبی ہیں. جس نبی کا حضور میں اور آپ امتی ہیں, وہ کائنات کے وجود سے پہلے نبی تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کتنی پیاری بات کریں. اس بیٹی کو ذرا مائک دینا. سر سوری, اس بیٹی کو مائک دینا. کائنات کے وجود سے پہلے نبی تھے, اور انہوں نے 40 سال جو گزارے نا, آج ہمارا مولوی اس چیز پہ نہیں آ رہا کہ وہ 40 سال بتائے. 40 سال انہوں نے جو درس دیا وہ محمد. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ پیر عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 40 سال نے 63 سال 62 سال 6 مہینے اور 10 دن میں سے وہ صرف کردار سازی کیا. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کہتے کہتے عمر گزر گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ قبر تک یہی کہتے رہنا کہ خدا کے ولی ہو. اس کو بھی دیکھو, وہ جو 40 سال کا جو طریقہ کار ہے میرے رسول کا, جب تک وہ نہیں ہوگا. جب یہ پیر صاحب کہہ رہے تھے نا بیٹا, یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی نہ بھی اجازت لیا اور دے دے تو میں دے دیتا ہوں, اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس پہ میں آخری جملہ بعد میں کہوں گا, میرے خیال میں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ برکت جو ہے یہ سلسلے کا نام ہے, اور اس نسبت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. تمہاری زندگی تمہارے 2 بچوں کی وجہ سے جس طرح سے چل رہی تھی, اس میں میں ایک جملہ کیسے کہوں, ہر لمحہ موت کا انتظار تھا. اب ہوا کچھ, اب ہوا کچھ, کب ہوا کچھ, تب ہوا کچھ. اب زندگی میں امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ضرور لک آفٹر کرے گا. ذہنی اور قلبی طور پہ جو تبدیلی آئی وہ ہے, یا وہ میرے کپتان کی طرح تبدیلی ہے؟ نہیں, الحمدللہ بہت زیادہ. جس طرح جب ہم سب بچے اکٹھے ہوتے ہیں ایک تصویر میں, ہم سارے جہاں پہ سینٹر میں ہم جاتے ہیں بلڈ لگوانے, جب کچھ مہینوں بعد وہ تصویر دیکھتے ہیں اس میں 2-3 بچے غائب ہو جاتے ہیں, تو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ دنوں بعد کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. پھر ہم ان ماؤں سے بھی بات کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح برداشت کرتی ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں مضبوط کریں. لیکن الحمدللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سمجھ آتا ہے. آپ ہاؤس وائف ہیں؟ جی بالکل. میرا تینوں بیٹیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس بات کو پیر صاحب سے سیکھیں, اس بات سے بالا ہو کے کہ اس میں کتنی سائنس ہے اور کتنی سائنس نہیں ہے, کیونکہ سیکولر دماغ ہے نا ہمارے, ہم اس کو سائنس کے حوالے سے سوچتے ہیں, لیکن اس کو صدقہ جاریہ, اللہ نے جس مرضی بہانے سے آپ کو صحت مند کیا ہے, اس میں عثمان غنی ایک ٹول ہے یا وسیلہ ہے, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب درین حاصل کرنے کے لیے سیکھیں اور آگے کریں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اور ایک انتہائی ادب کے ساتھ بات کہ جب آپ کو کوئی مرشد کچھ سبق دیتا ہے, چاہے وہ یہ کہے کہ تم واپس لوٹو یا نہ لوٹو, جب تک آپ اپنے اس سلسلے کو اس نسبت کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھتے, چاہے وہ میرے رسول کے ساتھ کی نسبت ہو, یقین کیجئے ایمان اور عمل میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے.